बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि अडयाला जेल के दरवाजे खोले गए और दो शख्सियात को इमरान खान के सामने बिठाया गया, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ। और इस मुलाकात से पहले अली अमीन गंडापुर की भी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है। 101 ये मुलाकात थी। कॉन्फ्रेंस हॉल को खुलवाकर इमरान खान के सामने अली अमीन गंडापुर को 3 घंटे के लिए बिठाया गया। ये तमाम शख्सियात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम हमेशा लेकर इमरान खान साहब के पास पहुंचे। मज़ाहमत की सियासत को तर्क करें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए इमरान खान को मनाने की कोशिश की गई और फिर यह भी कहा गया कि आप मुज़ाकरात को कैंसिल मत करें, हुकूमत से बात करते हैं और कोई रास्ता जरूर निकलेगा। व्यूअर्स, आपको याद है कि बैरिस्टर सैफ के लिए पेशावर से जहाज चलता है, प्राइवेट जेट में वो इमरान खान से मिलने के लिए गए 26 नवंबर को धरने के मौके पर कि इमरान खान को मना लिया जाए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बात को सुना जाए कि आप खामोश हो जाएं। बैरिस्टर गौहर भी इसी किस्म का पैगाम लेकर गए और आपको याद होगा कि उस वक्त ये भी कहा गया कि इमरान खान किसी किस्म का वीडियो पैगाम भी बुशरा बीबी के लिए रिकॉर्ड करवा सकते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम को फैसिलिटेट करने में अपना किरदार अदा किया और आज भी यही पैगाम लेकर अली अमीन गंडापुर और फिर दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ अडयाला जेल में पहुंचे हैं। पाकिस्तान में मुज़ाकराती टीम के लिए दरवाजे नहीं खोले जाते, मगर इन कुछ शख्सियात के लिए जेल के दरवाजे जब चाहें, जितनी देर के लिए चाहें, ये मुलाकातें भी होती हैं और इमरान खान के सामने इनको बिठा दिया जाता है। आपको एक चीज व्यूअर्स याद रखनी है, जब ये मुलाकातें हो रही होती है ना, तो मुतादिद दफा तहरीके इंसाफ के लोगों ने ये बात भी कही और खान साहब ने खुद भी कैमरे की तरफ देखकर कहा कि जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, याद रखना कि मैं डरने वाला नहीं हूं। तो जब ये मुलाकात हो रही होगी तो क्या कुछ लोग सुन नहीं रहे होंगे कि अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं, और जो हमने पैगाम अली अमीन गंडापुर को देकर भेजा ये वैसे ही इमरान खान से बात कर रहे हैं और आगे से रिएक्शन क्या आता है। तो इन लोगों के जरिए इमरान खान के सामने पैगामात रखे जाते हैं, ऑफर्स रखी जाती हैं और फिर इमरान खान के रिएक्शन को देखकर हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपनी हिकमत अमली तय करती है। याद रखिएगा, और ये नुकसान हो रहा है तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतादिद दफा ये कह चुकी कि हमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से अलग कहीं इमरान खान से मिलने दें, क्योंकि कुछ लोग हमारी बातें सुनते हैं और जब आप बातें सुन लेते हैं ना किसी की, तो फिर हिकमत अमली तैयार होती है। इमरान खान की आज की इस गुफ्तगू में एक जुमला बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और आपको पता लग जाएगा कि ये लोग जो ऑफर्स लेकर जा रहे हैं इस पर इमरान खान का रद्द अमल क्या है। इमरान खान ये कहते हैं कि दुनिया की कोई चीज मुझे डरा नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑफर्स और जो बातें इमरान खान तक कही गई, पहुंचाई गई, उनमें ये एलिमेंट जरूर था कि बाज आ जाएं और इमरान खान को डराए जाने की बाकायदा जो है ये खबर लेकर लोग पहुंचे। बुशरा बीबी के हवाले से, केसेस के हवाले से, सख्त नताइज के हवाले से, जिसके ऊपर इमरान खान ने एक जुमले में इन तमाम लोगों को जो ऑफर्स लेकर जा रही है पैगाम दे दिया। और फिर सबसे अहम नुक्ता कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए चींटियों की तरह क्यों रिंगते हो। कोई ना समझे हमारी फाइनल कॉल ठुस हो गई, हम पर गोलियां चलाई गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी और इनके होश घुमा देगी। मैं आपको ना एक चीज जो इस पॉलिटिकल सिनेरियो में डेवलप हो रही है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये जो पैगामात भेज रही है और इमरान खान की हिकमत अमली, खान साहब ने लाल झंडी लहराई और ये अलम जो है वो जुनेद अकबर के हाथ में दे दिया कि जाओ जाकर एहतजाज की तैयारी करो और पाकिस्तान की आवाम को तैयार करो। व्यूअर्स, अगर अब दोबारा से गोली चली, जिस तरह से राना सनाउल्लाह ये कह रहे थे ना कि अगर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कोशिश की तो इनका वही हाल होगा, तो जो कम से कम माना तो सही कि गोली चलाने वाले कौन थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आम निहत्तों पर गोली किसने चलाई और ये धमकी दी गई है हुकूमत की तरफ से। याद रखिएगा कि अगर अब गोली चली ना, अमेरिका में इंसानी हकूक के ऊपर बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटीज तश्कील दे दी, पाकिस्तान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से दुनिया के हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज उठाएगी। और याद रखिएगा, बाहर की दुनिया, खासतौर पर अमेरिका में बैठे हुए सेनेटर्स, कांग्रेस के अरकान और डोनाल्ड ट्रंप के जो साथी हैं वो पाकिस्तान के हालात के बारे में अपनी रिजर्वेशंस पहले ही शो कर चुके हैं। अगर 26 नवंबर पर बात हो सकती है तो जस्ट इमेजिन करें जब इमरान खान दोबारा कॉल देगा और राना सनाउल्लाह के बकौल अगर वही हाल किया गया
تو اس حکومت کا یہ جو ٹائم اب الٹا شروع ہو گیا ہے یہ جلدی ختم بھی ہو جائے گا، یاد رکھیے گا۔ اور جتنی تیزی کے ساتھ الٹی گنتی شروع ہوئی ہے یہ گنتی جلدی سے مکمل بھی ہوگی اور حکومت پھر گھر چلی جائے گی۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ ویورز، پاکستان کے اندر عمران خان کی آج کی اس گفتگو کو اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے جو تیاری وہ کر رہے ہیں۔ ایک تو ممبرشپ کمپین پورے ملک میں شروع ہو گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف خاموش نہیں بیٹھے گی اور نہ ہی پاکستان کی عوام کو خاموش جو ہے وہ بیٹھنے دے گی۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا تو شاید ہمارے مذاکرات آگے بڑھتے، لیکن جوڈیشل کمیشن نہ بنا کر اس حکومت نے اپنی اس بدنیتی کو بڑا واضح کر دیا۔ اور پھر کچھ سوال علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی ہوئے ہیں اور بیرسٹر گوہر نے ڈیفینڈ کیا علی امین گنڈا پور کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی افواہیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو الفاظ استعمال کیے اپنے ڈیفنس کے طور پر یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ورک لوڈ ہے، نیند بھی پوری نہیں ہوتی اور ان کی سفارش پر پارٹی صدر تبدیل کی۔ یار مجھے ایک بات آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے اپنی آزادی کو قربان کر دیا، لوگ اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے۔ آپ سچ بولیں اس قوم سے، کیونکہ پاکستان کی عوام تحریک انصاف کے اپنے لوگ جو ہیں وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو کیوں تبدیل کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے گھر سے آواز آ رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور سے عمران خان خوش نہیں تھے۔ جو وعدے کیے گئے اور جس طرح سے پیغامات لے کر عمران خان کے پاس علی امین گنڈا پور گئے، اور میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جو آپشنز خان صاحب کے سامنے رکھے گئے ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ پیغامات لے جانے والے کون تھے ان کا انجام آپ نے دیکھ لیا۔ پارٹی کی صدارت اور اب وزارت کی بھی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک ڈس انفارمیشن ہے۔ دیکھیں جی، کہیں نہ کہیں کسی لیول کے اوپر پارٹی وزارت کے حوالے سے یہ ضرور بات ہو رہی ہے، اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ گھر کے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ اور میرٹ کے اوپر یہ تمام چیزیں جو ڈسکس کی گئی، بشرا بی بی کے پی کے اندر موجود تھی، ان کی پارٹی میں جو انوالومنٹ ہے اس کے حوالے سے کنٹروورسیز آپ نے دیکھی، اور یہ کنٹروورسیز بنانے والا کون تھا؟ بشرا بی بی کو اکیلا چھوڑ کر ڈی چوک سے کون گیا؟ یہ خبریں جب عمران خان تک پہنچتی ہیں تو obviously ایک سینسٹیو بیٹر ہے، اور اس کی ایک دلیل ہمارے سامنے آئی، اور وہ لوگ یہ آپ کو بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جب عمران خان کو سزا سنائی گئی یا اس سے پہلے جتنی بھی سزائیں سنائی گئی، خان صاحب ہمیشہ مسکراتے ہوئے ججز کو دیکھتے رہے، اور ان پر جو ججز کی حالت تھی ان کو ترس آتا رہا اور انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا۔ لیکن جب بشرا بی بی کو سزا سنائی جاتی ہے تو obviously عمران خان پریشان ہو گئے۔ تو بشرا بی بی کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کے پی چیپٹر تھا، علی امین گنڈا پور جو بیان دیتے رہے اور جس طرح سے وہ کہتے رہے، شاید یہ عمران خان کو چیزیں پسند نہیں آئی۔ اور پھر اس کے علاوہ جو باتیں اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پر کہی گئی، یہ باتیں بھی خان صاحب کو یعنی بریک تھرو نظر نہیں۔ علیمہ خان نے جی اس حوالے سے کچھ باتیں کہی، اور پاکستان تحریک انصاف، خان صاحب ترسیلات زر کا مکمل بائیک آؤٹ کرنے کے حوالے سے یہ ان کا پیغام تھا۔ اور پھر ایک انٹرسٹنگ چیز جو میں آپ کو کئی مہینوں سے بتا رہا ہوں کہ جب خان صاحب کی گفتگو وکلا کے حوالے کی جاتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ باہر آ کر آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی، چہرہ حشاش بشاش تھا، حوصلے بلند تھے، یہ سب باتیں آپ نے سنی، لیکن عمران خان کی انسٹرکشنز کو ڈیلیوٹ کر کر پاکستان کی عوام تک پہنچایا گیا، اور ہمیشہ یہ مسئلہ رہا۔ اور جس بات پر آپ نے عمل نہیں کرنا ہوتا، مثال کے طور پر علی امین گنڈا پور کو کہا کہ تم ڈی چوک پہنچو گے، وہ نہیں پہنچے۔ آپ کو کہا گیا کہ لیاقت باغ پہنچنا ہے، تقریر کر کے وہ گھر چلے گئے لیکن نہیں پہنچے۔ تو یہ باتیں انسٹرکشن سے انحراف تھا، انسٹرکشنز پوری نہیں کی گئی، اور جس بات پر عمران خان کی آپ نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا تو اسے سیاسی کمیٹی یا کور کمیٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا، حالات کو دیکھنا ہوگا، نزاکت حالات کی یہ الاؤ نہیں کرتی کہ ہم عمران خان کی اس بات پر عمل کریں۔ اور پھر ویورز، میں آپ کو یہ بات بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف میں وہ لوگ جو باہر آ کر گفتگو کرتے ہیں نا، میری ایک صاحب سے بات ہوئی، میں نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ انہوں نے مجھے اعتماد میں کانفیڈنس پہ یہ بات کہی کہ اگر وہ تمام باتیں ہم عمران خان کی باہر آ کر کریں تو ہمارے اندر داخلے پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ اور پھر انہوں نے مجھے انتظار احمد پنجوتا کا ایک جو ہے وہ حوالہ دیا کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ بھی اسی قسم کا جو ہے وہ ہمارا بھی حال جو ہے درگت ہماری اسی طرح بنائی جائے گی، تو ہمیں اپنی زندگی بڑی پیاری ہے، کم از کم رونق میلہ تو لگا ہوا۔ یہ کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں کہ رونق میلہ تے لگ گیا نا ہاشمی صاحب، اندر جانے ہیں، ملاقات ہوتی ہے باہر آ کر، تو یہ ان کے الفاظ تھے۔ پھر ایک جو دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ علیمہ خان بھی اب یہی بات کر رہی ہیں کہ جو چیز عمران خان کی آپ نے نہیں ماننی ہوتی نا اسے سیاسی کمیٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک انٹرسٹنگ بات جی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے تو آپ لے جائیں جی، اب تو قانون بھی آ گیا، پی کا ایکٹ بھی آ گیا،
اور بیرسٹر گوہر اگر یہ بات جھوٹی ہے تو آپ لے جائیں عامر الیاس رانا کو پاکستان کی کسی عدالت کو درخواست دیں گے جناب یہ میرے حوالے سے جھوٹی خبریں انہوں نے ٹویٹ کیا. کیا انہوں نے کہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر ایک چھوٹی سی ملاقات ان کی اور بھی ہوئی ہے اور یہ کسی بڑے سے نہیں, بس عمران خان چند دن کے لیے خاموش ہو جائیں تو سب سیٹ ہے. علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر سر توڑ کوششیں کریں گے کہ خان صاحب باہر آ جائیں, لیکن شرط چپ ہونے کی ہے اور اب ایک اور ملاقات ہوگی اور یہ باقاعدہ طور پر عامر الیاس رانا صاحب کی طرف سے بات کی گئی. سر اب تو بہت آسان ہے, جہاں پر صحافیوں کو پاکستان کے نشانہ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے, اس پر بھی ڈی چوک میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں گا, اور پورے ملک میں صحافی اس وقت سڑکوں پر ہیں. اور اگر یہ جھوٹی خبر ہے عامر الیاس رانا کی تو قانون کا راستہ آپ کے پاس موجود ہے. تحریک انصاف جی 8 فروری کو مینار پاکستان پر احتجاج کرنے جا رہی ہے, جلسہ کرے گی, لیکن جو پنجاب حکومت ہے کبھی بھی انہیں اس جلسے کی اجازت نہیں دے گی اور یہ معاملہ عدالت جائے گا تو وہاں پر بھی بے بسی کا اظہار ججز کی طرف سے جو ہے کیا جائے گا. تو صرف ہم یہ اس 8 فروری کے حوالے سے اگر یہ کہیں کہ پھر ہم انکاری سمجھیں تو سر یہ انکار ہے حکومت کا. آپ نے اعلان ضرور کیا لیکن 8 فروری کو مینار پاکستان پر آپ کو جلسے کی قطعاً اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. مذاکرات جی ختم ہوں گے, اس حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب آج چونکہ ملاقات ہونی تھی دونوں طرف سے, پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے کچھ دنوں سے اس کمیٹی سے اپنے آپ کو دور کر لیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ اگر آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے تو پھر آپ کے ساتھ تصویریں اور چائے پینے کا کوئی ہمیں شوق نہیں ہے. تو ایاز صادق صاحب نے جی اس کمیٹی کو تحلیل نہیں کیا اور بات چیت وہ کہتے ہیں کہ میں ان تمام لوگوں سے مزید کروں گا. رانا ثناءاللہ صاحب دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سڑکوں پر آئی تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو پہلے کیا گیا. تو اس دھمکی کو لے کر میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو عدالتوں میں جانا چاہیے اور پھر پوچھنا چاہیے کہ گولی چلانے والے کون تھے. اور رانا ثناءاللہ جو اس وقت مشیر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے اور ترجمان بھی ہیں ایک طرح سے حکومت کے, تو ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گولی چلانے والے ہم تھے اور جو تحریک انصاف کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے پچھلے 3 برسوں میں اس میں پاکستان کی حکومت اور کچھ اور لوگوں کا ہاتھ ہے. عرفان صدیقی صاحب نے جی اس حوالے سے مذاکرات کو لے کر کچھ باتیں کہی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمیشن مل جاتا. دیکھیں جی جنہوں نے کمیشن بنانا تھا وہ بہت دیر پہلے بنا چکے ہوتے, لیکن اگر کمیشن بن گیا اور پھر مجھے جو لگتا ہے اور جو میری نون لیگ میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو اس معاملے کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر نا ایک سوال نامہ تیار کریں, ٹرمز آف ریفرنسز ٹو آرز, اور اس چیز میں پیرامیٹرز جو ہم دیکھیں گے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا سکوپ کتنا ہے. تو اگر پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ بیٹھ جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے, یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی انکوائری نہیں ہوگی, کسی بھی بریگیڈیئر کو کسی بھی حاضر سروس افسر کو نہیں بلایا جائے گا, سی سی ٹی وی فوٹیج پر بات نہیں ہوگی. عمران خان کی جو تحفظات ہیں آپ جا کر ٹرمز آف ریفرنسز ان سے اوکے کروا لیں تو ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ اگر ان کا نام آیا اور انویسٹیگیشن شروع ہو گئی اور کسی کو بلا لیا گیا تو پھر سر 26ویں آئینی ترمیم تو اس ملک میں نہ ہوتی نا, اگر وہ احتساب کے لیے تیار ہوتے. 26ویں آئینی ترمیم کیوں کی گئی؟ تاکہ 6 ججز کے خط کو جو ہے وہ آپ جواب دے سکیں, اور جواب انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے دیا نظام کو کنٹرول کر کے. حامد خان جی 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر 2 ٹوک جو موقف ہے عمران خان کا, اس حوالے سے انہوں نے اپنی پوزیشن بھی آج بڑی تفصیل کے ساتھ رکھی. اور دوسری طرف قوم سچ جاننا چاہتی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا یہی مطالبہ ہے, اور علی ظفر کافی دنوں سے آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے اس معاملے کو لے کر. لیکن ویورز ایک اور دوسری ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو عمران خان کی ہدایت تھی, اسد کیسر اس کو لیڈ کر رہے ہیں, وہ پہنچے ہیں جی فضل الرحمان صاحب کی رہائش کا, اور ایک وفد کی ملاقات ہوئی ہے جس میں اپوزیشن لیڈر اسد کیسر, عمر ایوب ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, اور پھر اس کے بعد جو کامران مرتضی ہیں انہوں نے میڈیا سے اس حوالے سے گفتگو بھی کی اور مجموعی سیاسی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کی چاہتی ہے کہ فضل الرحمان ان کو جوائن کریں اور مرکز میں جو حکومت ہے اسے گرانے کے لیے تحریک کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے. پاکستان کی عدالتیں بھی آج گرم رہی ہیں, لیکن ان عدالتوں سے کیا آپ کو انصاف مل سکے گا؟ ان عدالتوں سے پاکستان کے ججز کو انصاف نہیں مل سکا تو پاکستان کی عوام کو کیسے انصاف ملے گا؟ آج 7 رکنی بینچ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سماعت کرتا ہے, اور یہ جو کسٹم ریگولیٹری ڈیوٹی کیس کی سماعت پر مختلف قسم کی ریزرویشنز آج شو کی گئی, اور جسٹس منصور کا نام لیے بغیر آج ان کے اوپر کھلم کھلا تنقید بھی کی گئی ہے.
ایک تو جی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس کا بھی اس کیس سے بہت گہرا تعلق ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو سوالات پوچھے ہیں اس کا ایک طرح سے جواب بھی اسی کیس کے اندر دیا گیا۔ آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کے جی 13 جنوری اور 16 کا جو آرڈر تھا اسے واپس لے لیا۔ 13 جنوری کا آرڈر یہ تھا کہ جو آرٹیکل 191 کی تشریح کے حوالے سے، اور دوسرا 16 جنوری کو کیس دوبارہ اسی بینچ کے سامنے لگایا جائے، تو دونوں آرڈر جو ہیں اس بینچ کی طرف سے واپس لے لیے گئے۔ لیکن سب سے اہم جو آرڈر ہے وہ توہین عدالت کا ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ جی نذر عباس صاحب کو دوبارہ بحال کر دیا گیا، اور اس آرڈر کے بعد، اس فیصلے کے بعد جو کل جسٹس منصور نے سنایا کہ ان کی غلطی نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر دباؤ تھا، انہوں نے آرڈر جاری کر دیا، اس میں یہ بالکل معصوم پائے گئے۔ اور اس کے بعد جو او ایس ڈی بنایا گیا، آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ او ایس ڈی بنانا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ نظام میں بیٹھے ہوئے ٹھیکیدار جو ہے نا وہ کہتے ہوں گے کہ یار کچھ دن خاموش ہو جاؤ پھر تمہیں بحال کر دیں گے۔ کس نے بحال کرنا ہے؟ ہم نے بحال کرنا ہے، اور ہم تمہیں بحال کروائیں گے۔ تو اس ملک کے اندر ایک رجسٹرار، ایڈیشنل رجسٹرار جیت گیا، اور اس ملک کا جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھا، جو پوٹینشیلی سب سے زیادہ قابل جج ہے، جسٹس منصور صاحب جو ہیں وہ ہار گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو توہین عدالت کا جو فیصلہ تھا جی، اٹارنی جنرل صاحب نے اب یہ عدالت کو بتایا کہ اسے حکومت جو چیلنج کرنے جا رہی ہے، اور آج کے ریمارکس آپ کو پتہ لگ جائیں گے کہ پاکستان کی اس بینچ میں بیٹھے ہوئے ججز جو کمیونٹی ہے، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے ججز جسٹس منصور اور دیگر ججز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور جسٹس یحییٰ افریدی آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر کی جی ایک طرح سے لڑائی بھی ہوئی، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کسٹم ڈیوٹی کا کیس اپنے بینچ میں لگانے کا حکم دیا، کیا اس آرڈر کی موجودگی میں آگے ہم بڑھ سکتے ہیں؟ یہی وہ بنیاد بنی کہ ایک آرڈر موجود ہے کہ اسے فل بینچ میں لگایا جائے یا اس کو اسی بینچ کے سامنے لگایا جائے۔ فل بینچ کا جو معاملہ تھا وہ ان کا توہین عدالت والا تھا، تو کیا ایک آرڈر موجود ہو، جوڈیشل آرڈر موجود ہو، تو کیا ہم اس آرڈر کی موجودگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب آ گیا کہ انہوں نے اس فیصلے کو واپس لے لیا۔ 2 رکنی بینچ فیصلے سے تو عدالتی عملہ انتظامی معاونت کرنے میں خوف کا شکار ہو جائے گا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اسی قسم کے فیصلے جسٹس منصور صاحب دیتے رہے تو یہاں پر بغاوت ہو جائے گی، عملہ باغی بن جائے گا اور وہ باہر احتجاج کرے گا۔ تو ہم نے عملے کو بھی بچانا ہے، جسٹس منصور جائیں بھاڑ میں، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جسٹس مظہر صاحب جو تھے اوبویسلی ان کو بہت زیادہ ایک طرح سے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اوبویسلی ان کی ایک انٹیگریٹی پر سوال ہوا ہے، تو انہوں نے ایک طرح سے جواب بھی دیا۔ محمد شاہد جمیل صاحب تھے اور اس کے ساتھ صلاح الدین صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں وکیلوں سے یہ امپریشن آ رہا ہے کہ وہ اپنے ہم خیال بینچ کے سامنے، دونوں جو آپ کے ہم خیال بینچ ہیں ان کے سامنے یہ کیس لگانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو نقطہ بڑا امپورٹنٹ تھا، صلاح الدین صاحب نے تو ایک کہا کہ جناب آپ نے میری انٹیگریٹی پر سوال کیا تو میں آپ کو اسی لب و لہجے میں آپ کو اس کا جواب دوں گا، اور مجھے مجبور مت کریں۔ دوسری طرف شاہد جمیل صاحب نے کہا کہ جناب آپ انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں، اپنی انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں، آپ نے تو مجھے سنا بھی نہیں ہے، اور آپ نے کیسے یہ جان لیا کہ میں اپنی مرضی کا بینچ چاہتا ہوں؟ جسٹس جمال مندوخیل نے جی اس حوالے سے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کی فکر صرف چند لوگوں کو ہے، یاد رکھیں کہ عدلیہ کی آزادی ہم تمام لوگوں کو بھی ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ اگر سپریم کورٹ پاکستان کے تمام ججز کو آئینی بینچ میں شامل کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر یہ جو بحث ہے، جو تنقید کی جا رہی ہے، اسے پھر ضرورت کوئی بھی محسوس نہیں کرے گا۔ ایک نیا سسٹم ہے، سمجھیں، اور ہم اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں۔ کیا میرے سے زیادہ بھی کوئی قانون کو جانتا ہے؟ اور یہ تمام باتیں انہوں نے اس تناظر میں کی۔ جسٹس نعیم افغان صاحب نے یہ کہا کہ کل کے فیصلے میں کہا گیا کہ کیس اسی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، فیصلے میں تو ججز کے نام تک لکھ دیے گئے، تو یہ وجہ ویورز بنی دونوں جو 13 اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلہ کیا گیا 16 جنوری کے حوالے سے، ان دونوں آرڈرز کو سپریم کورٹ پاکستان کے آئینی بینچ نے جو یہ واپس لے لیا۔ میں آپ کو ویورز ایک اور بھی خبر دے دوں کہ جسٹس عائشہ ملک کا جو کسٹم ریگولیٹری ڈیوٹی کیس سننے سے جب انہوں نے معذرت کی تو انہوں نے اس کی وجوہات بھی بیان کی ہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں، اور سب سے معقول یہ اسے نوٹ کہنا چاہیے اور اس میں ریزننگ آپ کو ایک ریشنل ملے گا، کہ انتظامی اور عدالتی احکامات کے درمیان ایک تفریق ہے، اور جو عدالتی احکامات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اوپر رہیں گے، اور جو انتظامی آپ کے معاملات ہیں، احکامات ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اس کو ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتے، اور اس کے درمیان سختی سے فرق کو آپ کو برقرار رکھنا ہے، اور یہی عدالتوں کی
کہ تقدس کو محفوظ جو ہے وہ چیز بنائے گی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارے احکامات پر عمل ہو اور کسی کے ذریعے نظر انداز یا خلاف ورزی نہ کی جائے۔ محسن اختر کیانی صاحب جی آج گرجے برسے ہیں اور اسلام آباد میں انہوں نے خطاب کیا، اور ان کی یہ تقریر پاکستان میں عدالتی نظام کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے اسے سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ویورز، اس پلیٹ فارم کے اوپر 6 ججز کے خط کی بار بار ہم نے بات کی، قاضی صاحب آئے چلے گئے، لیکن 6 ججز کے خط کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریئیکشن ایکشن نہیں لیا گیا، اور بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ آپ کے پاس توہین عدالت کی کارروائی کا اختیار ہے، آپ کر لیتے۔ لیکن آج بھی اس ملک کے اندر توہین عدالت کی کارروائی آپ دیکھ لیں، کیا بنا اس توہین عدالت کی کارروائی کا کہ سپریم کورٹ پاکستان کا سب سے سینئر جج، اس کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے ایڈیشنل رجسٹرار کی طرف سے، اور پھر پورا سپریم کورٹ نظام مل کر جسٹس منصور کو گرانے کی تیاری کرتا ہے۔ تو وہاں پر توہین عدالت کی کارروائی کیسے ہو سکتی تھی؟ جسٹس محسن اختر کیانی کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے راستے میں جس طرح سے ہماری منازل، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ اور پاکستان میں نظام انصاف اپنی منزل تک پہنچے، لیکن اس منزل کے آگے 26ویں آئینی ترمیم آپ کو نظر آئے گی۔ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا نا، ضیاء کے دور میں ایسا ہوا، مشرف صاحب نے تو لیگل فریم ورک، آرڈر، پی سی او ججز اور نہ جانے کیا کیا وہ لے کر آئے، ایمرجنسی لگا دی گئی۔ تو پاکستان کے اندر سر یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، کالا قانون آج بھی آپ کو نظر آئے گا لوگوں کی آواز دبانے کے لیے۔ اور پھر جسٹس محسن اختر کیانی نے آج وہ سوال بھی پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا کہ خط ہم نے لکھا، اور اس خط کے جواب میں 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی تاکہ اس نظام کو تبدیل کیا جائے، میڈیا، ججز آزاد اور عدلیہ کا تقدس برقرار رکھ سکیں، آزاد پارلیمان، سب کو اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا ہوگا۔ لیکن سر ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر؟ یہ جو راجہ انعام امین منہاس صاحب ہیں، اتنا لمبا ان کا نام ہے، کاش یہ ان کا ٹینیور جو ہے وہ اچھے فیصلے کرنے کے حوالے سے بھی مانا جائے، جتنے ان کے نام اکٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ مجموعہ ہے ان کے ٹائٹل کے اندر، برریت کی درخواستوں پر یہ سماعت کر رہے ہیں، اور بیرسٹر سلمان صفدر ایف آئی کے اسپیشل پروسیکیوٹر عمیر مجید عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ اب بیرسٹر سلمان یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے کلائنٹ کی طرف سے ہدایات دی گئی اور میں سختی سے اس کا پابند ہوں کہ ہم نے آپ کے سامنے کیس کے اوپر جرح نہیں کرنی، اور آپ میری بات کو جو ہماری ریکویسٹ ہے اسے تسلیم کریں اور کیس عامر فاروق صاحب کے پاس واپس بھیج دیں، اور آپ یہ کیس نہیں سن سکتے۔ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کی بات نہیں مان رہا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا سلمان صفدر صاحب نے کہ میرے پاس اعتراضات پر مشتمل درخواست تیار پڑی ہے اور میں دائر کر دوں گا، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اچھا، اب سلمان صفدر صاحب نے نا ایک موقع دیا ہے یہ راجہ انعام امین منہاس صاحب کو کہ آپ سوچ لیں اور کوئی آرڈر نہ دیں، تاریخ نہ ڈالیں، اور اب راجہ انعام منہاس صاحب جو ہیں انہوں نے سماعت جو ہے اسے ملتوی کر دیا ہے، اور تھوڑا وقت دیا گیا ہے سلمان صفدر کی طرف سے، چونکہ جتنی وہ باتیں کر رہے تھے بیرسٹر صاحب سلمان صفدر صاحب، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ویورز، دوسرا کیس عامر فاروق صاحب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، اور وہ پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ باقی جو قیدی ہیں اگر انہیں بھی اجازت دے دی گئی، 25 کے قریب ایسے قیدی ہیں جن کی فیملی باہر ہے، تو پھر یہ ایک نظیر بن جائے گی، پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اوپر اس روایت کو دیکھتے ہوئے یہ کال نہیں ہو سکتی۔ لوگ 8,000 کے قریب قیدی ہیں، 25 بیرون ملک کے قیدی بھی موجود ہیں، اگر بات کرائیں گے تو ایک روایت بن جائے گی۔ اب فیصل چودھری صاحب نے بھی اس حوالے سے کچھ باتیں کہی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے احکامات کی تکمیل میں جیل میں معطل کی گئی تمام سہولیات بحال کروا دی گئی ہیں، اور پھر انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی، ذاتی معالج کی، آپ کے جو اخبارات ہیں، ٹی وی کا ایکسیس ہے، یہ تمام چیزیں دے دی گئی، لیکن عمران خان کی بچوں سے ملاقات ہوگی، فون کے اوپر بات چیت ہوگی یا نہیں، اس کا کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا، لیکن کہا گیا کہ ہم انتظام کر دیں گے۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پاکستان کے اندر سچ بولنا، اور اس سچ کو دبانے کے لیے حکومت نے کالا قانون رائج کیا، اور سینٹ سے بھی جی اس کی منظوری ہوگی، اور اب یہ بل آصف علی زرداری کے گھر جائے گا جہاں پر دستخط کیے جائیں گے، اور پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں جو پریس کلبز ہیں وہاں پر یہ احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں صحافی سڑکوں پر اترے ہیں جی، اور اس وقت تک سڑکوں پر رہیں گے جب تک اس کالے قانون کو واپس نہیں لیا جاتا۔ آج کتنی فیک نیوز آپ کو پاکستان کے میڈیا سے ملتی ہیں، کیا حکومت میں بیٹھے ہوئے صحافیوں کے خلاف کبھی کوئی کیس بنا؟ کبھی نہیں بنے گا۔ یہ صرف تحریک انصاف اور آزاد انڈیپینڈنٹ صحافیوں کو روکنے کے لیے، ان کی آواز کو بند کرنے کے حوالے سے کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ویوز ہونے کیا جا رہا ہے؟ افضل بٹ صاحب نے جی ایک تقریر کی
اسلام آباد میں ڈی چوک میں کھڑے ہو کر یہ تقریر کی گئی اور حکومت اور پاکستان کے تمام اداروں کو مخاطب کرتے ہوئے صدر صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو مخاطب کرتے ہوئے تقریر کی گئی، اور خاص طور پہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ امریکہ میں تھے، ہماری آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پی سی بی کو امریکہ سے بیٹھ کر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور وزارت چلائی جا سکتی ہے تو پھر اس قانون کے اوپر بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ویورز، پاکستان میں بہت سارے لوگ جو اس وقت حکومت کے اندر ہیں، مثال کے طور پر شرجیل میمن صاحب کا ایک اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے، محسن نقوی صاحب کا بھی ایک اپنا ٹی وی چینل ہے، اور باقی ادارے بھی کہیں نہ کہیں حکومت کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کام کر رہے ہیں۔ یہ برا وقت جی ان کے اوپر بھی آتا ہے، اور برا وقت ان کے اوپر اس سے پہلے بھی آیا۔ اس وقت تو تمام یہ برادری جو تھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، چینل کو کئی دفعہ بند کیا گیا، بہت سارے چینلز کو، تو اس وقت صحافی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کا تعلق جو ہے، اس ایشو کا تعلق فلاں چینل کے ساتھ ہے، فلاں مالک سے اس کا تعلق ہے۔ تمام لوگوں نے آزادی صحافت کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اب تو پتہ یہ بھی چل رہا ہے کہ جو لوگ احتجاج کریں گے انہیں دھمکیاں دی گئی ہیں کہ ہم آپ کو نوکری سے نکال دیں گے، اور اس قسم کی کوششیں حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے۔ لیکن یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا جی، عدالتیں موجود ہیں اور یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا۔ صرف ایک رکاوٹ ہے کہ اگر امین الدین کے پاس یہ گیا کیس یا عامر فاروق کی عدالت میں گیا تو انہوں نے کہنا ہے کہ جناب دیکھیں، ایک قانون پارلیمنٹ نے بنایا تو ہم اس قانون کے حساب سے کچھ نہیں کر سکتے، اس کے خلاف کسی قسم کا حکم نامہ جو ہے وہ جاری نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان کے اندر اب تحریک شروع ہوگی، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہر طاقتور نا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے، اور یہ غلطی ان لوگوں سے ہو چکی ہے۔ پاکستان میں وکلا برادری آپ کو سڑکوں پر نظر نہیں آتی، ان کے پورے جو عدالتی نظام تھا اسے تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا، کسی کو غیرت نہیں آئی کہ وہ سڑکوں پر آتا۔ لیکن صحافی برادری جس کا تعلق کسی بھی چینل سے ہے، کسی بھی قبیلے سے ہے، آج آپ کو وہ سڑکوں پر نظر آئے۔ آسمہ شیرازی صاحبہ بھی جی آج سڑک پر تھی، اور بہت سارے لوگ آپ کو آج سڑک پر نظر آئے، اور انہوں نے یہ آواز جو ہے بلند کی ہے کہ اس کالے قانون کو واپس لیا جائے۔ شہزاد اقبال صاحب نے جی اس حوالے سے ایک بات کہی کہ ہم نے پیکا ایکٹ رکوانے کے لیے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کی، مگر انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں۔ یہ وہ جمہوریت کے دعوے دار لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہیں، ہمیں کمیٹی میں سے 5 منٹ بمشکل بولنے دیا گیا۔ پورے ملک کے اندر جی اب احتجاج ہوگا، اور یہ وہ غلطی ہے جو حکومت نے کر دی ہے۔ یہ ڈی چوک کے بعد احتجاج آگے بھی جا سکتا ہے، اور یہ وہی ڈی چوک ہے معروف اور مشہور جہاں پر گولی چلائی گئی۔ جسٹ امیجن کریں کہ ڈی چوک میں وکلا پاکستان کے صحافی پہنچے، اب انہوں نے کہا جی کہ ہم وکلا کو بھی انگیج کریں گے، سیاسی جماعتوں کو بھی انگیج کریں گے، تو یہ احتجاج بڑھے گا۔ تو آپ کیا صحافیوں پر بھی گولی چلائیں گے، مقدمات بنائیں گے؟ تو سر یہ استحصال تو مشرف نے بھی کیا، عامر جنرل ضیاء نے بھی کیا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ جو نعرے اس وقت پاکستان کی سڑکوں پر لگ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ نعرے آپ کے گھر میں لوگ گھس کر لگائیں، اور آپ کا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک پرامن احتجاج ہے اور اس میں کسی کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہے، صرف اپنے حقوق کے لیے یہ آواز کو بلند کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ ہماری آج کی نشست تھی، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔